अस्सलाम वालेकुम, शो में खुश आमदीद। मैं हूँ तमकिनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। कल शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी मीडिया टॉक में कुछ दिलचस्प बातें की, उस पर बात होगी। और क्या एक नया आटे का बहरान पैदा होने वाला है, और ये भी कि अफगानिस्तान में जो अमन मुआहिदा है उसमें क्या कोई नई पेशरफ्त हुई है। इन सब पे बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे जो लॉकडाउन में बंदिशें कुछ रह गई हैं उनका क्या बनेगा। तो सेठी साहब, कल आपने ये कहा था कि शहबाज शरीफ के हवाले से मैं तफसीलन कल गुफ्तगू करूंगा, मगर तो उन्होंने कल एक टीवी इंटरव्यू में काफ़ी सवालों के जवाब दिए। उनमें से मैंने चंद चुने हैं जिन पे आपका मैं तबसरा चाहूँगी। उन्होंने एक 18वीं तरमीम के हवाले से एक सवाल था कि क्या उन पर कोई दबाव है, उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा वो सुनिएगा। 18वीं तरमीम एक मुतफ़क्का तरमीम थी जो पार्लियामान ने उसको मंजूर किया 2/3 अक्सरियत के साथ, जो आइन जिसके बारे में बड़ा क्लियर है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है NFC अवार्ड, उसके बारे में लिखा है कि जो पिछला अवार्ड होगा अगले अवार्ड में उससे कम जो रसीद सूबों की होंगी उससे कम नहीं होंगी। ये है असल इशू, मैं बताऊं आपको जी। तो ये बताएं कि उन्होंने तो 18वीं तरमीम पे दबाव के बारे में तो बात वो गोल कर गए, लेकिन जो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, क्या ये बिल्कुल एक वाज़ेह मौक़िफ़ है? जी हाँ, बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। ये एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा शहबाज साहब भी कह चुके हैं, शाहिद खाकान भी कह चुके हैं, और यही पार्टी की पोजीशन है कि किसी सूरत में भी 18th अमेंडमेंट को नहीं छेड़ा जाएगा। अलबत्ता उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब खुल सकती हैं, और वो है NFC अवार्ड। और उसके ऊपर ऑलरेडी प्रेसिडेंट साहब ने एक मीटिंग तरफ कर ली है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, और उसमें सारे लोग शिरकत कर रहे हैं। और ये प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स आएंगे, फेडरल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और वो वहाँ बैठ के नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड को तय करेंगे। शहबाज साहब ने बिल्कुल इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया कि इससे नून लीग का क्या मौक़िफ़ होगा, ना ही शायद खाकान अब्बासी साहब ने इस पर कोई मौक़िफ़ लिया। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम को हम रोल बैक नहीं होने देंगे। अच्छा, अब 18वीं तरमीम में एक इशू ये भी था कि 5 साल के लिए नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड था वो फिक्स था, मगर वो टाइम ख़त्म हो गया 5 साल, तो आप उसको खोल सकते हैं, इसलिए उसके ऊपर कोई 18th अमेंडमेंट का इशू नहीं है। तो ये बताएं कि ये जो पीपल्स पार्टी है उसका तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, बिलावल भुट्टो का भी, कि हम किसी को 18वीं तरमीम पे हाथ नहीं लगाने देंगे। तो NFC अवार्ड पे आपके ख्याल में उनका भी यही मौक़िफ़, डटे रहेंगे कि इसको भी चेंज नहीं होने देंगे, और क्या कोई उन पर दबाव है कि जिसकी वजह से वो अपना मौक़िफ़ बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल उन पर दबाव है। उसकी वजह यह है कि बाकी 3 प्रोविंशियल हुकूमतें जो हैं वो तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ हैं और इदारों के साथ हैं, और जो फेडरल गवर्नमेंट कहेगी उन वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स अंगूठा लगा देंगे आके। सिंध का मसला है मसला ये है कि जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट चाहती है और इदारे जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि इस वक्त फेडरल डिविजिबल पूल से पैसे ज़्यादा जा रहे हैं प्रोविंसेस को, वो थोड़े वो कम करना चाहते हैं ताकि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस किया जाए सही तरीके से। और मेरा ख्याल है जो बारगेनिंग होगी वो इसी पे होगी कि आपने पैसे ज़्यादा ले लिए थे पहले डिविजिबल पूल से, अब थोड़े से कम होंगे, हम करना चाहेंगे कि वो पहले ही आपके काट लिए जाएँ। उससे कोई 400-500 अरब रुपए का खाता है, जिसमें से सबको थोड़ा थोड़ा बोझ उठाना पड़ेगा अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक या अपने ओरिजिनल शेयर के मुताबिक, जो नया फार्मूला बनेगा जो बनने जा रहा है। अब उसमें पंजाब की तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, बलूचिस्तान थोड़ी बहुत मेन करेगा, KP नहीं करेगा, और सिंध का सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि वो अब अपने पैसे जो हैं वो वापस नहीं करना चाहेंगे या अपना हिस्सा कम नहीं करना चाहेंगे। मगर मेरा ख्याल है कि वहाँ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि वो उनको एहसास है इस बात का कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं नास्टी होना चाहे तो वो काफ़ी कुछ कर सकती है, डिस्टेबलाइज कर सकती है सिंध की हुकूमत को। बहुत कुछ है फेडरल गवर्नमेंट के पास उनको तंग करने के लिए। ऑलरेडी आपने देख लिया वो उनको काफ़ी तंग कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सिंध वाले भी आके कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं कर लेंगे। देयर इज़ टू मच एट स्टेक। ये ना हो कि अगर वो बात ना माने तो उनकी गवर्नमेंट की छुट्टी हो जाए और फिर किसी और से अंगूठा लगवा लिया जाए। अच्छा, कल जो टीवी इंटरव्यू में था शहबाज शरीफ साहब का, उसमें एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी। वो ये कि एक तरफ वो ये कह रहे थे
کہ جو اپوزیشن کے خلاف ایک میڈیا ٹرائل اور خاص طور پر نون لیگ کے خلاف جو ایک میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور جس طرح کے حملے اور الزامات لگ رہے ہیں تو سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے, کیونکہ اگر وہ نوٹس نہیں لے گی تو یہ معاملہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. اور دوسری طرف وہ یہ ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ جو آپ کیوں نہیں ان پہ حد عزت کا دعویٰ کرتے جھوٹے الزام لگانے پر, تو اس کے جواب میں انہوں نے کہ دونوں باتیں میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں اور پھر میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں. اس وقت جو میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے اپوزیشن کا اور اس کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, خدا میں سپریم کورٹ کے عدالت عظمیٰ سے درخواست کروں گا اس چیز کا وہ نوٹس لیں. شہزاد اکبر صاحب روز ٹیلی ویژن کے اوپر اگر وہ ڈیفیم کر رہے ہیں آپ کو تو آپ کسی کورٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ لائرز انشاءاللہ جب بھی موقع آئے گا ہم فیصلہ کریں گے, پہلے بھی کورٹوں میں جاتے رہے. آپ کو یہ دونوں باتوں میں تضاد نہیں نظر آتا کہ ایک طرف سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نوٹس لیں اور دوسری طرف وہ کورٹ پہ جانے پہ کوئی گول مول سی انہوں نے بات کر دیا کہ چلے جائیں گے؟ ایسے ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ میڈیا ٹرائل روکا جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون فیصلہ کرے گا کہ میڈیا ٹرائل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ یہ تو میڈیا کا فیصلہ ہے کہ وہ خبر چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے اور کتنی اس کو اہمیت دیں گے. تو یہ تو بات نہیں سمجھ آتی کہ سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہے ہیں, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آ گیا کہ میں شہزاد کو اکبر کو میں لے جاؤں کہیں, ان کو سو کروں یا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کروں. وقت آئے گا تو کریں گے. مطلب میرا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ اعتماد نہیں ہے اس وقت ان سیکشنز آف جوڈیشری پہ جو کہ جن سے انصاف کی توقع ہو سکتی ہے. تو اس لیے وہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. تو ہاں بالکل دونوں باتیں نہیں چلنے والی. اچھا, ایک اور میں انٹرویو میں سے بات سناتی ہوں جو مجھے تو وہ نئی لگی ہے, مطلب شہباز شریف صاحب کے منہ سے یہ بات آئی پی ایم ایل کیو کے حوالے سے, وہ سنیے گا. Nothing is impossible in the field of politics. تو اگر کاف لیگ کل کو ہمارے اختلافات تھے تو میں نے پبلکلی کہا کہ ہمارے اب ان سے کوئی اختلافات نہیں ہیں, لیکن یہ کہ ان کے ساتھ مل کر اتحاد ہو سکتا ہے, حکومت بن سکتی ہے. It is too early to say anything. ایسی کوئی بات یہاں پر nothing is on the table. تو یہ تو میرے لیے تو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کوئی اختلافات نہیں ہیں. تو آپ کے خیال میں واقعی کوئی نیا اتحاد کیو کے ساتھ نون لیگ کا بن سکتا ہے؟ نہیں, ابھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ سیاست میں ہر چیز ممکن ہوتی ہے, جو ہو سکتی ہے وہ ہو ہی جاتی ہے. چودھری حضرات خوش نہیں ہیں پرائم منسٹر سے, پرائم منسٹر ان سے خوش نہیں ہے. بے چینی پنجاب میں ہے, پاور شیئرنگ کا بھی ایشو ہے, چیف منسٹر کا بھی ایشو ہے, اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی تبدیلی سینٹر میں آتی ہے, اگر سینٹر میں آتی ہے تو پھر پنجاب میں بھی آنی پڑے گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ پنجاب میں کوئی تبدیلی آئے تو سینٹر میں ہوگی, نو. اگر سینٹر میں تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر پنجاب میں یقینی طور پہ تبدیلی آئے گی, اور اس تبدیلی میں نون لیگ اور کیو لیگ ایک رول ادا کریں گے. دیٹس دا ایشو. اس لیے دونوں نے اپنے ڈورز جو ہیں وہ اوپن رکھے ہوئے. میرا خیال ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس وقت چودھری کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں, بڑے تم چمی ہو رہے ہو ان کے ساتھ. اور شہباز شریف صاحب بھی جب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں, اب کوئی تلخیاں نہیں ہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے, تو وہ پیغام بھی جو اس کو جو انٹرپریٹیشن عمران خان صاحب کرتے ہیں وہ یہی ہے. اچھا یہ بات ہے. اچھا جی, ایک اور آخر میں جو انہوں نے بات کی وہ یہ کہ انہوں نے الیکشن 2018 کو کہا کہ وہ تو آر ٹی ایس کا الیکشن تھا, اس کو عوام نے مسترد کر دیا اور اب مسائل کا حل صرف ایک ہی ہے اور وہ ہیں نئے صاف شفاف الیکشنز. اور آج شاہد خاقان عباسی جو ضمانت لینے گئے ہوئے تھے کراچی, انہوں نے بھی میڈیا ٹاک میں کچھ اسی قسم کی بات کی. یہ دونوں باتیں آپ سنیے گا. جو آر ٹی ایس والا الیکشن ہے اس کو تو قوم نے رد کر دیا ہوا ہے, لیکن ہم اور دیکھیے جو کمیٹی بنی تھی, جو ہاؤس کمیٹی کے اپنا الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی اور الیکشن کمیشن بتائے, اس کو حکومت نے پوری طرح پورے زور سے, وہ آتے ہی نہیں, وہ کمیٹی کی اجلاس نہیں بلاتے. الٹیمیٹلی the solution lies in fresh, free and fair elections. غیر متنازع الیکشن ملک میں نہیں ہوں گے تو سیاسی نظام نہیں چلے گا. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ گورننس کا نظام کیا ہوگا, کیونکہ خرابیاں تو وہاں پر ہیں. میں نے بارہا کہا ہے کہ 6 مختلف قسم کے اثرات, انفلوئنسز جو ہیں وہ ملک میں ڈیسیجن میکنگ پر ہوتے ہیں. تو وہ سب سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا اور یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ملک کیسے چلے گا. تو شہباز شریف صاحب نے تو صرف بات کی ایک نئے صاف شفاف الیکشنز کی,
مگر شاہد خاقان عباسی نے جو بات آج کی وہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ان الیکشن سے پہلے کچھ معاملات اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے طے کرنے ہوں گے. تو یہ آپ جو دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کیا بات, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو واقعی کوئی نئے الیکشن نظر آ رہے ہیں اور ان کو کچھ امید ہے کہ وہ سارے معاملات الیکشن سے پہلے بیٹھ کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ طے کر لیے جائیں گے؟ نہیں دیکھیے, الیکشن تو ابھی کوئی نہیں آ رہے, یہ تو بھول جائیں آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ نواز شریف اور مریم کا رول کیا ہوگا اور نون لیگ اداروں کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہوگا, تو کوئی نئے الیکشن کی کوئی امکان نہیں ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. یا اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک ادارے جو ہیں پیچھے نہیں ہٹتے اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ساتھ جو رولز آف دا گیم ہے گورننس کے, وہ جو ہیں وہ سویلینز کے حوالے نہیں ہو جاتے. وہ ابھی بالکل اس کی کوئی چانسز نہیں ہیں ان دا شارٹ ٹرم. شاہد خاقان عباسی صاحب اور شہباز شریف صاحب ایک حد تک ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی تھوڑی آگے کی بات بھی کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ صحیح ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے تو یہ RTS والی بزنس جو ہے نا, جس کے ذریعے ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر بن گیا, یہ سارا ختم ہونا پڑے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک اتفاق ہونا پڑے گا کہ اب اگلے الیکشن رگ نہیں ہونے, اور جو پارٹی جینیونلی جیتتی ہے اس کو پاور دینا ہے. پہلا ایشو یہاں تک تو شہباز شریف صاحب پہنچ گئے. شاہد خاقان عباسی تھوڑے آگے چل گئے. انہوں نے کہا جی اس کے بھی کیا فائدہ کہ اگر آپ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں اور کس حد تک فیئر بھی ہو جاتی ہے اور نون لیگ جیت جاتی ہے, تو پھر آگے جا کے وہی مسئلے نہ بن جائیں جو کہ ابھی تک بنتے آ رہے ہیں کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت یا پیپلز پارٹی کی حکومت کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنا چاہتی ہے ریاست کے بارے میں یا فارن پالیسی کے بارے میں یا اکنامک پالیسی کے بارے میں یا ڈسٹریبیوشن ریسورسز کے بارے میں, تو راستے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں, ہر قسم کی لیکنگ شروع ہو جاتی ہے, ہر قسم کے دھرنے شروع ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو مطلب یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک اور جگہ پہ ایک اور بات بھی کہی تھی, وہ بھی شاید آپ کے پاس کلپ ہے, اگر ہے تو آپ دکھا دیں. انہوں نے کہا تھا 6 رکاوٹیں ہیں گڈ گورننس میں, صحیح گورننس میں. ان کے بارے میں بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا سب کے ساتھ کہ وہ کیسے آگے جا کے گورننس ہوگی. اور انہوں نے وہ 6 ادارے یا 6 پریشر پوائنٹس یا 6 ایشوز کی طرف اشارہ کیا تھا. میرا خیال ہے اس سے ان کا مراد یہ تھا کہ الیکشن تو ہو گئے, فیئر اینڈ فری ہو بھی گئے جاتے ہیں, تو پھر بھی کچھ ایشوز رہ جاتے ہیں اور وہ پہلے طے کرنے چاہیے کہ نیشنل گورننس اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا ہوگی. سپریم کورٹ کا رول کیا ہوگا, کس کے باہر نہیں جائے گا. اداروں کا رول کیا ہوگا, کس دائرے کے باہر وہ نہیں جائیں گے. سویلینس کا کیا رول ہوگا, وہ اس دائرے کے باہر نہیں جائیں گے ٹو ہرٹ آئدر دی سپریم کورٹ اور دی ادارے. سملرلی میڈیا جو ہے کس قسم کی ریسٹرینٹ شو ہوگی. فائنلی نیب کا کیا رول ہوگا ان دس ہول ایشو آف گورننس. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر کیسے یہ بیٹھیں گے, یہ بیٹھ کے طے ہو, ایک نیشنل نیا سوشل کانٹریکٹ بنے, کیونکہ آئین کے اندر تو ساری باتیں واضح ہیں. اگر آئین کو سب فالو کریں تو یہ ایشوز ہی نہ ہو, مگر آئین کو فالو نہیں کرتے نا. آئین کو کبھی کبھی گورنمنٹ نہیں فالو کرتی, کبھی کبھی ادارے نہیں فالو کرتے, کبھی کبھی میڈیا نہیں فالو کرتا, کبھی کبھی ججز نہیں فالو کرتے. تو اس لیے یہ سارا اوور لیپنگ ہوتی ہے اور لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور گورننس ہو نہیں سکتی. تو شاید کا کہنا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر بھی بیٹھ کے کوئی بات چیت ہو جائے. اچھا, میرا یہ ہے کہ یہ میری طرف سے یہ کامنٹ ہے کہ بہت اچھی بات ہے اگر یہ ہو جائے, مگر یہ ہو نہیں سکتا. تو بہتر شاید یہی ہے کہ یہ بات ضرور کی جائے جس حد تک یہ بات ریزالو ہو سکتی ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے. جہاں تک یہ ہو سکتا ہے یہ کر لیں, مگر یہ کہیں کنکلوسیو نہیں ہوگی. مگر اور بات آگے بڑھائی جائے, ایک دفعہ پھر اٹیمپٹ کیا جائے کہ پالیٹکس جو ہے اس کو گڈ گورننس کی طرف پھر بڑھا جائے بائی سیٹلنگ دیز ایشوز وائل یو آر ان گورنمنٹ. آپ سیٹل کر سکتے ہیں کہ اچھا جی ہم یہاں یہ نہیں جائیں گے, آپ یہاں نہ آئیں, چلے جی وی ول ٹرائی اینڈ ورک ٹوگیدر. ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے تاکہ ڈیریل نہ ہو جائے. تو یہ اسی طریقے سے بات چل سکتی ہے. بیفور دی الیکشنز یہ چیز سیٹل کرنا میں نہیں سمجھتا یہ پاسبل ہے. اچھا جی, یہ تو آپ کا تبصرہ ہو گیا شہباز شریف اور سیاست اور اس سب پہ. اب ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو اب ایک آٹے کی ملوں والوں کا ملیں بند کر دی ہیں انہوں نے احتجاجاً, اس پہ ایک نیا آٹے کا بحران تو نہیں آ رہا, اور پرائیویٹ اسکول جو ایسوسیشن ہے سندھ کی وہ کہہ رہے ہیں اب اسکول بھی کھولیں. ان ساروں پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक। सेठी साहब, बड़ा खतरा था, आटे का बहरान तो नहीं होने जा रहा, शॉर्टेज तो नहीं, वो हड़ताल की भी थी उन्होंने कि हमें छापे मारे जा रहे हैं, हरासा किया जा रहा है। मगर आज की अच्छी खबर ये है कि अलीम खान साहब जो फूड मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनकी और आटा मिल्स वालों की मुज़ाकरात बड़े कामयाब हो गए हैं, हड़ताल ख़त्म हो गई है और उन्होंने इस बात पे मान गए हैं कि ईद के बाद ये मार्केट प्राइस पे गंदम और आटा ये सेल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो छापे मारे जा रहे थे, अब अलीम खान साहब ने कह दिया कि कोई ज़िलाई अफसर इन मिलों में दाखिल भी नहीं होगा, ये उनको गारंटी दी है। तो ये आप इस खबर को कैसे देखते हैं? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। उसकी वजह ये है, और बड़ी टाइमली इंटरवेंशन की है अलीम खान साहब ने। बड़ी खुशाइन बात है कि ये सेटल हो गया मामला। ये बड़ा ख़तरनाक मामला बन सकता था। सूरत हाल ये थी कि गंदम पहले से ही शॉर्ट बिकॉज ऑफ बारिशें और ऊपर से कोरोना की क्राइसिस की वजह से। अब आगे जाके ये फिक्र था कि अगर शॉर्टेज होगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी, आवाम बेचैन हो जाएगी, गवर्नमेंट के लिए सियासी मसले बन सकते हैं। ये आटे का जो मसला होता है, गंदम का जो मसला होता है, ये बड़ा सेंसिटिव मसला होता है। अगर उन लोगों को आटा महंगा मिले तो क्राइसिस बन सकती है सियासी तौर पे, लोग सड़कों पे आ सकते हैं। ये वीट राइट्स बड़ी जगह पे होते हैं, फ्लावर राइट्स, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर। तो इसलिए फ्लावर मिल्स का ये कहना था कि हुकूमत तय करती है गंदम किस कीमत पे ख़रीदी जाएगी और वो अच्छी कीमत रखती है ताकि बनाने वाला जो है, जो काश्तकार है, जो पेजेंट है, जो उसको 4 पैसे ठीक मिल जाए। अगर उसको नहीं मिलेंगे तो वो बनाएगा नहीं, खाने पीने की चीज़ नहीं बनाएगा तो फिर क्या होगा? अब उसको अच्छे पैसे देने हैं। मगर जो फ्लावर मिल वाला है, जैसे आटा बनाना है उससे, गंदम से, उसको अगर अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे तो वो गड़बड़ करेगा, वो शॉर्टेज करेगा, वो कीमतें बढ़ाएगा, वो होर्डिंग करेगा, वो मैनिपुलेट करेगा मार्केट को। तो उसके साथ फिर क्राइसिस बन जाएगी। बिकॉज लोग ये नहीं कहेंगे, जो कंज्यूमर है, जो आटा लेने जाता है, वो ये नहीं कहेगा कि जी आटे वालों ने, ये फ्लावर मिल वालों ने ये गड़बड़ किया। जो मर्जी करते रहे, वो कहेगा गवर्नमेंट ने, महंगा हो गया जी, आटा महंगा हो गया, गवर्नमेंट। इसलिए इस चीज़ को अभी तय करना बड़ा ज़रूरी था। हुकूमत ने क्या किया कि तय करने के बजाय उन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी। ये ब्यूरोक्रेटिक किस्म का रिस्पॉन्स था। रेडे मारनी शुरू करती, धमकियाँ देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी कर लो, फिर जो करना हम बॉयकॉट करते हैं, हम बातें नहीं करते आपके साथ। और होना वही था जो उन्होंने करना था। उसकी वजह ये मार्केट के फोर्सेस जो हैं, अगर 4 पैसे किसी के नहीं बनेंगे जो उसके हस्बे मामूल बनते हैं, तो वो फिर गड़बड़ करेगा, वो और किसी तरीके से बना लेगा, उसके साथ क्राइसिस हो जाएगी जो होने जा रही थी। शॉर्टेज भी होती और क्राइसिस भी होती और कीमतें भी बढ़ती और गवर्नमेंट के पास समझ नहीं आ रही थी कि आप करें क्या। तो इसलिए बड़े अच्छे वक्त पे अलीम खान साहब ने बैठ के मुज़ाकरात किए हैं और उनकी बात मानी है, जिसमें वो कहते हैं ठीक है, वीट की कीमत जो है वो गवर्नमेंट तय करेगी और आपको हम प्रेशर नहीं डालेंगे, आप अपना 20% मत करें, ख्याल रखें, होर्डिंग ना करें, मैनिपुलेट ना करें प्राइस को। तो उन्होंने वादा किया कि ठीक है, हम मैनिपुलेट नहीं करेंगे, मगर हमारी जायज़ हमारा प्रॉफिट हमें मिलनी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट समझती है कि कीमतें अब ज़्यादा हो गई हैं, बिकॉज वीट की कीमत ज़्यादा है, मार्केट में कीमत बढ़ रही है, शॉर्टेज है या कुछ भी वजह है, तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे, अपनी जेब से पैसे दे। कंज्यूमर जो है, जिसको तकलीफ होती है अगर कीमत बढ़ जाती है आटे की, तो कंज्यूमर को आटा की कीमत कम करें। हम नहीं करेंगे, आप सब्सिडी दें, यूटिलिटी स्टोर्स को दें, जहाँ आटा खरीदो फरोख्त होता है वहाँ आप सब्सिडी दें। आफ्टर ऑल इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं कि मैंने 50 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर्स के लिए रखे। तो वो कहाँ गए यूटिलिटी स्टोर्स वाले पैसे? देना यूटिलिटी स्टोर्स को, ताकि यूटिलिटी स्टोर्स फिर आटा जो है वो सस्ती कीमत में बेचे और जो लोग हैं उनको तकलीफ ना हो। इस तरीके के साथ फ्लावर मिल्स को उनकी प्रॉफिट मिल जाएगी, गंदम उगाने वाले को उसको 4 पैसे अपने बच जाएंगे उसके, और कंज्यूमर जो है, आप और मैं, हमें इतना महंगा आटा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तो गवर्नमेंट होती है कि ये जो मार्केट फोर्सेस हैं, सबके वेस्टेड इंटरेस्ट जो होते हैं मुख्तलिफ अपोजिट, उनको बैलेंस करना, दैट्स व्हेयर द गवर्नमेंट कम्स इन। और मैं समझता हूँ अलीम खान साहब ने फर्स्ट क्लास काम किया है, नॉन ब्यूरोक्रेटिक सोल्यूशन ढूंढी है, प्राइवेट सेक्टर को साथ लिया है और ये मसला जो है इसको हल किया है एट द राइट टाइम। ये आगे जाके बहुत बड़ा मसला बन सकता था। आपको पता है पिछले साल क्या हुआ, एक्सपोर्ट कर दी और फिर जाके ये होर्डिंग शुरू हो गई और फिर जाके कीमतें बढ़ गई और फिर जाके क्राइसिस बन गया और अब इंक्वायरी कमीशंस बनी हुई है। बेहतर है कि इसको सही टाइम पे इसको सॉल्व कर लिया। हैट्स ऑफ टू अलीम खान। अच्छा, मैं अब अगले सवाल पे आती हूँ। ये जो सिंध की प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है, उन्होंने मुतालबा किया है, ये कब से कह रहे हैं वो कि स्कूल्स में खोलने की इजाज़त दी जाए, हमने खोल लें। अब वो कह रहे हैं कि जब ये शॉपिंग मॉल्स भी खुल सकते हैं तो स्कूल्स क्यों नहीं खुल सकते, वो खोलें।
تو جو ہمارے صوبائی وزیر تعلیم ہے سندھ کے سعید غنی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ وبا پھیل رہی ہے، یہ بچے کیسے آئیں جائیں گے، وہاں ان کو بڑا ڈر ہے، اور اگر ہم نے اسکول کھول بھی دیے تو جو والدین ہیں وہ بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے. تو یہ کیا یہ جو اسکول ایسوسی ایشن ڈیمانڈ کر رہی ہے، یہ ان کا مطالبہ جائز ہے کہ ہمیں بھی کھولنے دیں اسکول؟ دیکھیے بڑی اس میں انٹرسٹنگ ڈبیٹ چل رہی ہے کہ عوام جس میں والدین بھی شامل ہیں وہ لاک ڈاؤن کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کھولے سارا کچھ. جب اسکول کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں بچوں کو ہم نے گھر ہی رکھنا ہے، بچوں کو ہم نے اسکول نہیں بھیجنا، ان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے. تو آپ دیکھیے نا دوگلا پن. ادھر سے اسکولز ایسوسی ایشن جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں تنخواہیں بھی دینی ہیں، فیسیں بھی ریڈیوس، آپ کہتے ہیں فیسیں ریڈیوس کریں، اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ ٹیچرز کو تنخواہیں دیں پوری، اور پھر آپ اسکول بھی نہیں کھولنے دے رہے اور ہمارا سارا نقصان ہو رہا ہے. تو آپ ہمیں اسکولز کھولنے دیں. اگر آپ یہی آپ والی بات کہ اگر آپ شاپنگ مالز کھول سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں تو پھر اسکولز بھی کھولیں. تو یہ بالکل لاجیکلی اسپیکنگ یہ موقف صحیح ہے کہ اگر آپ نے سارا کچھ ہی کھول دیا ہے تو پھر اسکولز کیوں نہیں کھول رہے آپ. دیکھیے نا میرا موقف پہلے دن سے تو یہ تھا کہ سب کچھ ہی بند ہونا چاہیے فار اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم، اور پھر سوچ سمجھ کے جہاں جہاں ایس او پیز امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ایس او پیز بنا دی اور وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں اور اللہ نہ خیر صلاح، جو آج کل کے حالات ہیں. پتہ ہے آپ کو تمکنت ہر 10 دن کے بعد جو فگر ہے نا موت کا، کتنے لوگ کرونا سے مر رہے ہیں، وہ دگنا ہو رہا ہے. ہر 10 دن کے بعد پاکستان کے اندر جو ریٹ آف ڈیتھ ہے وہ ڈبل ہو رہا ہے. اور اب یہ لاک ڈاؤن کے خلاف ہی ہو رہا ہے، اس کے دوران ہی ہو رہا ہے. اور اب آپ سب کچھ کھول رہے ہیں، ٹرینیں کھل رہی ہیں، انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کھل گئی، شاپنگ مالز کھل گئے. آپ کا کیا خیال ہے کوئی ایس او پیز فالو کر رہا ہے؟ کہیں بھی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے، کہیں بھی نہیں ہو رہے. نہ تاجر کر رہے ہیں. مولانا حضرات کہہ رہے ہیں اب تو ہم 5 نمازیں پڑھیں گے، پورے چھوڑ دیں، اب ہمیں بھی کھلا چھوڑ دیں، اور آپ نہ بھی اجازت دیں گے وہ خود ہی کر لیں گے. تو پاکستان کی عوام اس وقت کسی قسم کی لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے، مگر پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے بچے ابھی نہیں بھیجنے، ہم نے. دس از ناٹ رائٹ. یا آپ وہ لاک ڈاؤن کریں یا پھر بچوں کو بھی بھیجیں اسکولوں میں. میں تو سب چیزوں کے خلاف تھا. میں تو پہلے دن سے کہا تھا کہ گرمیوں کے اندر ویسے اسکولز نہیں ہوتے تو اب اس کے دوران تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو تو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. مگر اگر والدین خود اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے تیار ہے اور سارا ملک تیار ہے اپنے آپ کو کرنے کے لیے اور ایک ڈیزاسٹر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ کیا بات. ادھر سپریم کورٹ کہہ رہا ہے یہ کھول دو، یہ کھول دو، یہ کھول دو. تو پھر آپ یہ کیسے یہ پوزیشن لے سکتے ہیں کہ جی ہم اسکول نہیں کھولیں گے؟ یہ دس از ناٹ لاجیکل نہیں ہے یہ. جی ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں ہم ٹیلی ویژن پہ مارکیٹس میں وہ لوگ اپنے 4 5 6 بچے، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے ساتھ وہ شاپنگ کر رہے ہیں، ان کو اور کوئی ماسک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو اس وقت ان کو اپنے بچوں کا کوئی خیال نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بچوں کا خیال ہے ہی نہیں ان کو. جب یہ شاپنگ کرنے نکلتے ہیں، عید کی شاپنگ کر رہے ہیں اور یہ آن جان ہو رہا ہے اور جفیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ شروع ہو گیا، اور ادھر کہتے ہیں اسکول نہیں ہم بھیجیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ اسکول والے صحیح کہتے ہیں کہ پھر بھیجیں ہم بھی وہی. اور میں یہ ایک بات آپ کو کہتا چلوں، سب سے اچھے ایس او پیز اسکول میں ہو سکتے ہیں، وہاں بڑے ذمہ دار قسم کے پرنسپلز ہیں، ایڈمنسٹریشنز ہیں اور ٹیچرز ہیں. دے آر لائک پیرنٹس. اگر کہیں اس ملک میں کوئی ایس او پیز امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں تو وہ اسکولوں میں ہو سکتے ہیں، خصوصاً پرائیویٹ اسکولز میں. پبلک اسکولز میں تو وہ پریشر بہت ہوتا ہے اور فیسلٹیز بھی شاید نہیں ہوتی، مگر پرائیویٹ اسکولز کے اندر ڈیفینیٹلی وہ بڑے اچھے ایس او پیز کریٹ کر سکتے ہیں. ٹیسٹنگ بھی ہو سکتی ہے وہاں، سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہو سکتی ہے، ماسک، سب کچھ وہ کر سکتے ہیں. تو پھر میرا خیال ہے اسکول کو بھی کھول دینا چاہیے. اگر اسی کے ساتھ معاملہ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر اسکول بھی کھول دینے چاہیے. اچھا سیٹھی صاحب، ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں ابھی تک وہ پبلک ٹرانسپورٹ پر بندش ہے. سندھ کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، وہاں پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اپنی چیز کرتی رہی ہے، لیکن بلوچستان میں تو ان کی اپنی حکومت ہے، وہ ایک اپنی علیحدہ راستے پہ کیوں جا رہی ہے، اور یہ کب تک یہ اسی طرح سے یہ سسٹین کر سکیں گے اس بندش کو جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہے سندھ اور بلوچستان؟ دیکھیے بلوچستان حکومت کو 2 باتوں کا احساس ہے، اس لیے وہ اپنا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے. پہلے تو یہ کہ یہ سارا معاملہ شروع بلوچستان سے ہوا اور بڑی تنقید ہوئی کہ بلوچستان حکومت نے کیا کیا.
جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا اور پھر ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈال دی, ان سے بھی نہیں ہوا. پھر بیسکلی وہاں کی کافی کھنچائی ہوئی ہے, وہ بڑے وہ سینسٹیو ہو گئے ہیں اس بات پہ. دوسری بات یہ ہے ٹرائبل سوسائٹی. ٹرائبل سوسائٹی تو ویسے ہی بڑی کھلی ڈلی سوسائٹی ہوتی ہے, وہ تو وہاں تو ٹرائبل قانون چلتے ہیں, لوکل قانون تو چلتے ہی نہیں ہیں. تو ان کو اس بات کا احساس ہے کہ بلوچستان کی جو صورت حال ہے وہاں اور نہ خراب ہو جائے وہ, اگر وہ لاک ڈاؤن نہ کریں گے. اور انہیں ایکچولی یہ ڈر نہیں ہے کہ بلوچستان سے لوگ جائیں گے اور وہ لے جائیں گے, ان کو ڈر ہے کہ سندھ سے اور پنجاب سے کوئی لوگ آئیں گے, اگر یہ ٹرانسپورٹ وغیرہ کھل گئی تو وہ اور بھی لے آئیں گے بلوچستان کے اندر, اور ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. وہ اپنے اندر پاپولیشن کا اتنا فکر مند نہیں ہے جتنے وہ فکر مند ہے کہ جو باہر سے جو جہاں زیادہ بڑے پیمانے پہ یہ ہو رہا ہے, بلوچستان میں سب سے کم ہو رہا ہے بائی دا وے. تو وہ ان کا یہ خیال ہے وہ زیادہ انفیکشن آ جائے گی, امپورٹ کر لیں گے انفیکشن, اس لیے دے آر ویری کنسرن. سندھ کا بھی یہی ایشو تھا, وہ چاہ رہے تھے کہ پنجاب سے ہماری طرف نہ آئے, ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں. مگر یہاں تو اب کھلی چھٹی ہو رہی ہے, تو میرا خیال ہے سندھ اور بلوچستان صحیح پوزیشن لے رہے ہیں. ٹھیک. اچھا, یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. جب وقفے سے واپس آئیں گے تو بات کریں کہ افغانستان میں جو ابھی ایک معاہدہ ہوا ہے اشرف غنی اور عبداللہ کا, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جی, اب بات چلتے ہیں افغانستان کی طرف. وہاں جو یہ اشرف غنی صاحب اور عبداللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے, مجھے تو پہلے ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ وہ ایکچولی معاہدہ ہے کیا. اور یہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی شاہ محمود قریشی کو بڑا ویلکم کیا ہے کہ بڑی خوش آئند بات ہے, سب نے کیا ہے ہر طرف. تو یہ واقعی کیا یہ اتنی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ وہاں اب افغانستان میں امن کا راستہ کھل گیا ہے؟ دیکھیے, اس کے دو پہلو ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ان کا کیا معاہدہ ہوا آپس میں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں عبداللہ نے اب نیگوسیشن کرنی ہے طالبان کے ساتھ. جو اندرونی معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے ہو گیا ہے کہ اتنی منسٹریز عبداللہ کی ہوں گی, اتنی یہ ہوگی, یہ اس کا ہوگا, یہ اس کا ہوگا. یہ پریزیڈینشیل الیکشن کے بعد دونوں ایک پریزیڈنٹ بن کے بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ اب طے ہو گیا کہ اچھا چلو ایک ہی پریزیڈنٹ ہے, مگر عبداللہ کے پاس یہ پاورز آ گئے ہیں, کابینہ کے اندر یہ اتنے اس کے لوگ ہوں گے اور یہ منسٹریز ہوں گی, یہ اب طے ہو گیا. تو عبداللہ تھوڑا پیچھے ہٹے ہیں, یا شاید پیچھے ہٹے ہیں زیادہ لے کے جو ڈیمانڈ تھی ان کی وہ ان کو شاید مل گیا. مگر موسٹ امپورٹنٹ جس کے بارے میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر عبداللہ اور غنی جو ہیں وہ آپس میں اتفاق کر گئے ہیں اور مل کے آگے بڑھنا ہے تو یہ اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ڈویژن رہتی تو طالبان نے ایک ایک کر کے دونوں کی چھٹی کرا دینی تھی. تو یہ اچھا ہوا فرام دیئر پوائنٹ آف ویو کہ وہ اتفاق ہو گیا اور ایک یونائٹڈ فرنٹ کے ساتھ اب وہ طالبان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اب بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پشتونوں نے ریپرزینٹڈ بائی غنی, انہوں نے جو نیگوسیشن کرنی ہے طالبان کے ساتھ, پہلے تو غنی کر رہا تھا اور امریکن کر رہے تھے, اب انہوں نے عبداللہ کے حوالے کر دیا کہ چلے آپ, یو آر دا فوکل پرسن, اب آپ طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کریں. 3-4 پوائنٹس ہیں. ایک یہ کہ کس قسم کا آگے گورنمنٹ اسٹرکچر بننا ہے, پاور شیئرنگ طالبان کے ساتھ کیسے ہونی ہے, نمبر 1, جس کے اندر تاجک, ازبیک, پشتون اور تاجک اور یہ تو ایتھنک گروپس ہو گئے, مگر پولیٹیکل گروپس جو ہیں جو کہ ریپرزینٹ بائی دا وے ایتھنک گروپس, وہاں پولیٹیکل الائنسز بھی اسی قسم کے ہیں, اور طالبان ایز اے ڈفرنٹ پولیٹیکل اینٹی جو کہ موسٹلی پشتون ہے. تو اب عبداللہ کو کہا کہ آپ نیگوشیٹ کریں. ان دا مین وائل طالبان نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کی ہے, وہ یاد ہوگا آپ کو رشید دوستم صاحب, جنرل رشید دوستم, وہ طالبان نے ان کے ساتھ علیحدہ 1-2 معاہدے کر لیے, ان کو بھی کہا کہ ہماری طرف آ جاؤ تاکہ ہم آپ کو آگے بہت کچھ دے سکیں گے. تو طالبان نے بھی اب سیاسی چیزیں کرنی, توڑ موڑ کرنی شروع کر دی افغانستان. تو یہ ایوری بڈی ناؤ ایکسپیکٹس اسپیشلی دی امیریکنس کے ایٹ لیسٹ عبداللہ اور غنی کی لڑائی جھگڑے ختم, اور عبداللہ کے والے یہ کیا ہے کہ اچھا اب آپ طے کریں کہ آگے جو ہے یہ کیسے بننا ہے. مگر یہ تو بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے, خوشائن چیز ہے, آگے راستہ کھلنے کو ہے. مگر جو مسئلے جو طالبان کے ساتھ بیٹھ کے عبداللہ اب کرے گا, اور پھر جب وہ طالبان ڈیمانڈس کریں گے اور عبداللہ کہے گا اچھا ٹھہر جاؤ میں ذرا جا کے غنی کو پوچھ لوں, تو وہاں جا کے پھر یہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے, نہیں یار یہ نہ کنسیڈ کرو, یہ نہ کرو, تمہیں اس لیے تو نہیں کیا کہ جا کے کنسیشن دے دو یہ. اور زیادہ تر جو کنسیشنز لینی ہے وہ پشتونوں سے لینی ہے طالبان نے, وہ تاجک اور ازبیک سے تو اتنی کنسیشنز نہیں لینی, بیکاز اٹس دی پشتونز ہو رولنگ انڈر غنی اینڈ دی ایتھنک گروپ جو کہ رول کر رہے ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اس کے بڑی پرابلمس بنیں گے آگے جا کے کہ آپ نے نان پشتون کو کہا ہے کہ آپ جا کے طے کریں طالبان کے ساتھ کہ سینٹرل گورنمنٹ کس قسم کی ہوگی، اور وہ سینٹرل گورنمنٹ اس وقت پشتونوں کے ہاتھ میں. تو یہ جو ہے یہ جو ناردرن الائنس والے لوگ ہیں، یہ عبداللہ اور رشید دوستم وغیرہ، یہ تو صرف یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو علاقے ہیں وہاں ہماری پاور ہونا چاہیے، وہاں ہم سے کچھ نہیں چھیننا چاہیے اور ہمیں جگہ دے دینی چاہیے. سو دے ول ڈو اے بیٹر ڈیل ود دا طالبان، بٹ اس ڈیل کے اندر پشتون جو ہے وہ شاید ایکسکلوڈ ہو جائیں اس حد تک جس حد تک وہ شاید ایکسکلوڈ نہیں ہونا چاہتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ساتھ اور کوئی نئی ایشوز بننے شروع ہو جائیں گے کہ طالبان اور عبداللہ شاید بات کو آگے لے جائیں، مگر پھر جو پشتون بلاک ہے افغانستان کے اندر they may turn around and say کہ نہیں یہ تو this is not acceptable، یہ تو سارا پاور جو ہے وہ بٹوین طالبان اور ناردرن الائنس یہ آپ لوگوں نے شیئر کر لیے، تو ہم کہاں گئے؟ اور یہ شاید پاکستان کو بھی اس میں پرابلم آنے شروع ہو جائیں. شروع میں تو ابھی سارے بڑے آپٹمسٹک ہیں، وہ اس لیے آپٹمسٹک ہے کہ عبداللہ اور غنی کی لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ فار دا ٹائم بینگ وہ کم ہو گئے، اور سب کا یہ خیال ہے کہ عبداللہ جو ہے وہ پشتون انٹرسٹ کو بھی ریپرزینٹ کرے گا بائی پشتون انٹرسٹ، نان طالبان پشتون انٹرسٹ، دیٹس واٹ آئی مین. مگر کیا یہ ایسے ہوگا؟ کیا عبداللہ وہ چاقو تو نہیں گھونپ دے گا غنی کو اور اپنے تاجک اور ازبیک کو پروٹیکٹ کر کے اور پشتون طالبان کے ساتھ کوئی اپنا نیا ڈیل کر لے گا؟ دس از گوئنگ ٹو بی ویری ٹرکی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو سارے اس کو خیر مقدم کر رہے ہیں، آگے جا کے آپ دیکھیے گا اس میں بھی بڑے انٹرسٹنگ قسم کے پرابلمس بن سکتے ہیں. بہت سی باتیں ہیں جہاں کنسیشنز دینے ہیں طالبان کو، بہت سی، اتنا لمبا چوڑا ایجنڈا کہ میں اگر آپ کو بتانا شروع کروں تو پورا پروگرام ہی اسی کے اوپر لگ جائے گا. تو کیا از ہی دا رائٹ مین ٹو لیڈ دس؟ میرا خیال ہے پھر یہ ہوگا کہ شاید غنی جو ہے اپنے 2-3 بڑے تکڑے لوگ اس ڈیلیگیشن کے اندر ڈالے گا جو کہ پشتون انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے اور اس کو بھی ریسٹرین کر کے رکھیں گے. سو بٹ ایز آئی سیڈ ٹرکی، ویری ٹرکی، گڈ موو بٹ کین بی ویری ٹرکی، کین بیک فائر. اچھا سیٹھی صاحب، یہ کل بلوچستان میں ایک اٹیک ہوا ہے جس میں ہمارے 6 جوان اور 1 سویلین شہید ہوئے ہیں. ہم نے تو سنا تھا کہ دہشت گردی کی اب یہ کمر ٹوٹ چکی ہے، تو یہ ایک نئی لہر کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے سمپلی اس کے پیچھے انڈیا ہے اور افغان انٹیلیجنس بھی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لیوریجنگ ہے. انڈیا نے بارڈر ہاٹ کیا ہوا ہے آپ کا، انڈیا جو ہے وہ آپ کو ڈیفینسو پہ رکھنا چاہتا ہے. یہ موومنٹ کو سپورٹ بالکل مل رہی ہے فرام ادر کوارٹرس. اور میں یہاں تک کہوں گا کہ اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان بھی باتیں چل رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے علاقوں میں سے بلوچ انسرجنٹس جو کہ ایران سے آزادی چاہتے ہیں، گریٹر بلوچستان والے، وہ تنگ کر رہے ہیں ایرانینس کو، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پناہ دی ہوئی ہے سم آف دیز بلوچ انسرجنٹس جو کہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں. تو یہاں ایران بھی انوالوڈ ہے، افغانستان کی حکومت بھی انوالوڈ ہے، میں سمجھتا ہوں انڈیا بھی انوالوڈ ہے. یہ کافی بگ میس. اس لیے یہ سوال جو ہے یہ اس وقت یہ جو پھر سے تیار ہوئی ہے، ایک دفعہ پھر دھکا لگا ہے بلوچ اسٹرگل، انہوں نے پھر یہ ملیٹنسی آپ نظر آ رہی ہے آپ کو. دس از آل پارٹ آف دا یہ جو جیو اسٹریٹجک ری الائنمنٹ ہونے جا رہی ہے اس کے پارٹ آف دیٹ ہول گیم. یہ اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. آپ کے ناظرین، آپ کی اطلاع کے لیے کل کیونکہ رمضان المبارک کی 27ویں کی رات ہے تو لیلۃ القدر کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی ہمارے چینل پر، جس کی وجہ سے ہمارا کل کا شو نہیں ہو سکے گا. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.